बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रब्बुल आलमीन और क़यामत के दिन का मालिक है। इस कायनात का वही खालिक है, वही रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है। बाशमूल इंसान तमाम जी हयात का राज़िक है। इस कायनात की हर शय अल्लाह ताला की तस्बीह व तमहीद में मशगूल है। ज़र्रा ज़र्रा, पत्ता पत्ता इसकी तौहीद पर दलालत करता है। वही बड़ी अज़मत, बड़ी शानों की बरियाई और ज़बरदस्त कुदरत व हिकमत वाला है। वही यकता और बेमिसल है, सबसे बेनियाज और सब इसी के मुहताज हैं। सारी कायनात में अल्लाह सुब्हानहु तआला की बादशाहत व हाकमियत है। वही हाजत रवा और सबसे आला है। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं हामान के बारे में कि हामान कौन था। तो प्यारे दोस्तों, मिस्र की तारीख़ का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फ़िरऔन से ज़्यादा जाबिर व ज़ालिम और बदबख्त इंसान था, और इसी बदबख्त इंसान की वजह से फ़िरऔन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न ला सका और काफिर व मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। नाजरीन, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि फ़िरऔन मिस्र की तारीख़ का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़िरऔन के खुदाई का दावा करने में और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाने और फ़िरऔन का काफिर व मुशरिक और जहन्नमी बनने में सबसे बड़ा किरदार इस इंसान का था कि जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हामान के नाम से किया है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरऔन का सबसे ख़ास दोस्त और फ़िरऔन का सबसे ख़ास वज़ीर हामान कौन था, और फ़िरऔन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम करवाए, और बिलाखिर हामान फ़िरऔन को कैसे ले डूबा और कैसे फ़िरऔन इसकी वजह से काफिर व मुशरिक मरा और हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 6 मुकामात पर फ़िरऔन के वज़ीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र की तारीख़ का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वज़ीर मुकर्रर होता तो इसको हामान कहा जाता था। जैसा कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फ़िरऔन कहा जाता था, इसी तरह इन्हीं बादशाहों के वज़ीरों को हामान कहा जाता था। और बाज़ रवायात में आता है कि हामान इस मखसूस शख्स का नाम है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वज़ीर था और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है। नाज़रीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फ़िरऔन और हामान की पहली मुलाकात इस वक्त हुई जब फ़िरऔन मज़दूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मुकाम पर फ़िरऔन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। तो नाजरीन, फ़िरऔन वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म ढाए। अल्लाह ताला ने इसकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और इस काम में आपका साथ देने के लिए आपके सगे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। कहते हैं कि फ़िरऔन के बाप का नाम बासब और इसके दादा का नाम मलक रयान था, और बाज़ ने कहा है कि फ़िरऔन का नाम बासब बिन वलीद बिन रयान था और 400 बरस इसकी उम्र थी और इस मुद्दत में कभी बीमार ना हुआ था, यहाँ तक कि कभी सरदर्द भी ना हुआ था और ना ही कभी कोई दुश्मन इस पर गालिब आया था। इसे फ़िरऔन इसलिए कहते हैं कि वो मिस्र का बादशाह था और मिस्र के तमाम फरमारवाओं को फ़िरऔन ही कहा जाता था। और दूसरी वजह इसकी ये भी बयान की गई है कि इस मलऊन ने दावा खुदाई किया था और लोगों को कहता कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, और जो सजदा ना करता या इनकार करता तो इसे वो मलऊन कत्ल करवा दिया करता। इस वजह से भी इसे फ़िरऔन कहा जाता है, यानी कि वो तकब्बुर से भरा हुआ था। इसने जब खुदाई का दावा किया तो इसके बाद अल्लाह ताला ने इसे मसाइब में मुब्तला फरमाया। मज़कूर है कि फ़िरऔन की पैदाइश पलख में हुई थी। वहाँ से सियाहत के लिए निकला
اور بلشکنا ایک شہر ہے، یہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی، جو کہ اسی شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو۔ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں شوق سیاحت میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزے والے سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر خربوزے کھانے کو دوں گا۔ اگر تم میرے خربوزے شہر جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کو بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود خربوزوں کے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے تک پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے روک لیا اور پوچھا ان بوریوں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا کہ خربوزے ہیں۔ تو دروازے کے پہرے داروں نے فرعون سے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ خربوزے میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے لیے دیے ہیں اور میں اس کا غلام ہوں، سو میں اس کی اجازت کے بغیر مفت میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم ہرگز شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ پا سکو گے۔ چنانچہ جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت دے دیے اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر جانے پر اسے گشت پر مہمور سپاہیوں نے روک لیا اور فرعون سے اس کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا دروازے پر مہمور پہرے داروں نے کیا تھا، اور جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکاندار کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتا بنا کچھ دیے۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے بیٹھ گیا۔ دکاندار نے اسے کہا کہ لوگ یہاں سے سامان خریدتے ہیں اور کچھ نقد پیچھے نہیں رکھتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں اتنی ہی مقدار میں تم سے تمہارا مال یا جنس خرید لے گا اور اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی، اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی اور اگر تمہارا مال قیمت میں کم ہو تب بھی، اور یہی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے شہر کی یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابھی چند دن پہلے تک تو کچھ ایسا نہ تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب سے ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، بس اب بنا میری اجازت تم نہ تو یہاں قبر نکال سکتے ہو اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو۔ جب تک مجھے ایک سونے کا سکہ بطور خراج عطا نہ کرو گے۔ تب مجبور ہو کر لوگوں نے ایک سونے کا سکہ فرعون کو ادا کیا اور اس کے بعد قبر نکالی۔ اس کے بعد یہ سب چل نکلا۔ فرعون اس قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سونے کا سکہ وصول کرتا۔ یہاں پر بعض نے لکھا ہے کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق سکے وصول کیا کرتا تھا۔ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی۔ اس طرح فرعون کے پاس بہت سا مال اکٹھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک دن شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے لیے لے کے گئے تو فرعون نے پوچھا کہ یہ کون مرا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر مرا ہے۔ فرعون نے جب رقم کا مطالبہ کیا تو لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا کہ میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ الغرض جب درباریوں نے معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر
شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنے شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور اس کے بعد نہایت ادب سے کہا کہ جب میں نے شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں۔ جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ سکتا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا۔ میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور خیراج وصول کرنے لگا۔ نہ ہی کسی نے میرے اس کام پر احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی شکایت۔ اور جو شہر کے حالات تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے، کیونکہ شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دے کر لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے دانا اور عقل مند خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے تو کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو؟ تو فرعون نے اس بات کی حامی بھری اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے، یعنی مجھے صاحب اختیار بنایا جائے، تو میں شہر مصر کو ان ساری فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مأمور کیا اور شہر کے تمام اختیار فرعون کو دے دیے۔ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس شہر میں بلایا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خیراج شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں، تاجروں اور عام رعایا سے وصولتے تھے سب بند کیے۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر ایک شخص کی فریاد بلا تاخیر سنی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب خوش ہوئے کہ اضافی خیراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت و احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں، میری عزت لوگوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعویٰ خدائی کروں اور لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں۔ اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو خدائی کا دعویٰ کرے تو زیادہ تر لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دو، کیونکہ مصر کے لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں۔ میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ اس بارے میں مل کر تدبیر کرنے لگے۔ بہت سوچ و وچار کے بعد آخر یہ تدبیر ٹھہرائی۔ پس فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پہ وصول کیا جاتا ہے معاف کیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت اور دانائی سے اور امور وزارت سے بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس رعایا پر میں تمہاری طرف سے معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا، تو فرعون بولا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ فرعون کی وجہ سے 1 سال کا ٹیکس معاف کر دیا گیا اور فرعون سے کہا گیا کہ جو تمہارا دل چاہے تم وہی کرو۔ اس کے بعد سارے شہر میں منادی کروا دی کہ اس سال کا ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور مزید 3 برس کا ٹیکس معاف کرنے کی اپیل سرکار عالی میں پیش کی ہے اور وہ بھی قبول ہوئی، اور اب 3 برس تک کسی سے کوئی ٹیکس موصول نہ کیا جائے گا۔ جب یہ منادی سنی تو مصر کی تمام رعایا بہت خوش ہوئی، اور غریب غربا جتنے بھی تھے سبھی نے فرعون کی خوشحالی اور ترقی کی دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے۔ اس طرح لوگوں میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھ گئی، اور 3 برس کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد مصر کا بادشاہ مر گیا، کوئی والی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔
پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی اور چوتھے روز شہر کے تمام لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب، امیر، چھوٹے بڑے، سب شاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کیا کہ اب تخت پر کسے بیٹھانا چاہیے، کیونکہ بادشاہ کے بنا ملک ایسے ہی تھا جیسے بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون کی نیکی دیکھی تھی کہ اس نے 3 برس کا ٹیکس معاف کیا تھا اور رایا کے حصے کا ٹیکس خود ادا کیا تھا، اس لیے سب فرعون سے خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فرعون ہی ہمارے لیے بہتر بادشاہ ہے، اور اس مردود کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان ملعون کو اپنا وزیر منتخب کیا۔ حامان کی ہی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی پر پہنچا تھا۔ تب فرعون کہنے لگا کہ اب مصر ہمارے ہاتھ میں آیا ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہیں۔ اور پھر اس لعنتی نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ عوام مجھ کو خدا کہے اور مجھے معبود جانے اور میری پرستش کرے اور مجھے سجدہ کرے۔ حامان ملعون نے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے پورے ملک میں کہ علماء اور فضلاء جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پائے، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے اور آئندہ پیدا ہونے والے سب کے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین کو بھول جائیں گے۔ حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں یہ حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم دی جائے، اور تمام درس و تدریس بند کروائے، اور حکم جاری کیا کہ جو کوئی تعلیم سکھاتا یا سیکھتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کے ڈر سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور جن لوگوں نے فرعون کی بات ماننے سے انکار کیا انہیں اس ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین و مذہب سے کوسوں دور ہو گئے اور اپنے خدائے واحد کو بھلا دیا۔ مصر میں تب 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری بنی اسرائیل۔ قبطی قوم کے لوگ وہ تھے جو یوسف علیہ السلام سے پہلے مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ بس فرعون بنی اسرائیل پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا۔ اور اس طرح 20 برس کا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد اس ملعون نے لوگوں کو پکار کر کہا، میں ہوں تمہارا رب اور میں سب سے بڑا ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اس طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا، اب سے میں تمہارا رب ہوں، میری پرستش کرو۔ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کو حقیر جانتا اور ان سے اپنی غلامی کرواتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھیں۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا۔ تو ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک کی زوجہ، ایک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت آسیہ، یہ سب صالحہ اور پاک تھیں۔ قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری میں اور بار برداری میں
رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے لوگوں کو قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے تھے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی کام بھی کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہ کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر و ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ تو اس وقت حامان کے مشورے کو سنتے ہوئے مصر کے اندر دین کی تبلیغ پہ پابندی لگائی گئی اور درسگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ چنانچہ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے حامان نے چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروائی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگ ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا اور فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ تھا، وہ فرعون کو خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ فرعون نے اس وقت ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر تشدد بھی کیا جاتا۔ جب فرعون اور حامان کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک میں ڈٹا رہا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 انعام کون سے ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، پھر شاید میں ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلی نعمت یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے
تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ملی، تو سوچ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کی اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہوا، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اپنے دوست حامان سے مشورہ کروں گا، چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر بھی تھا، لہٰذا فرعون حامان کے پاس مشورہ کرنے کی غرض سے پہنچا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہوا اور زاروں کی تار رونے لگا اور گریبان کو پھاڑنے لگا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بادشاہ آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور حامان نے کہا کہ موسیٰ نے آپ کی توہین کی ہے، موسیٰ کی بات مان کر آپ ادنا غلام بننا چاہتے ہیں، خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ حامان اس طرح فرعون کو دولت اور تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوا اور جہنمی قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق نیل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرعون نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے اور سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل سے راستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو بآسانی عبور کر لیا۔ تو ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل میں داخل ہوا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کی لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا، میں حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا، میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ دعا نہ مانگ سکے، اور اس وقت فرعون اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، مگر اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا
اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہو گئے۔ آج بھی فرعون کی لاش عبرت کا نشان بنے مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے: اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اطاعت سے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ تو اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور فرعون کی لاش 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت میں دریافت کی گئی۔ ناظرین، قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانا جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی ہمارے کاروبار کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو اس کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں، اور کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔